नाजरीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मजमून है नया साल नए फैसले, न्यू ईयर न्यू डिसीजंस। 2021 का साल बहुत सी यादों के साथ हमने रुखसत किया और 2022 में नई उमंगों के साथ हम दाखिल हो गए। दुनिया भर के लोगों की तरह ऑस्ट्रेलियन लोगों ने भी नाचते गाते और खुशी मनाते हुए नए साल का इस्तकबाल किया। रात 12 बजे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की गई। आलमी वबा कोरोना वायरस के बावजूद लोगों ने नए साल की बहुत खुशी मनाई। जिंदगी एक सफ़र है और ज़िंदगी के इस सफ़र में सब मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। खुदा यसू ने कहा है कि ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तंग रास्ता और कुशादा रास्ता। कुशादा रास्ते पर चलने वाले बहुत से हैं, वो समझते हैं कि ये रास्ता ठीक है, लेकिन खुदावंद यसू ने आगाह किया है कि इस रास्ते की मंजिल मकसूद हलाकत है। जितने लोग कुशादा रास्ते पर चल रहे हैं, इनका अंजाम हलाकत है, बर्बादी है। दूसरा रास्ता तंग है, उस पर चलने वाले थोड़े हैं, क्योंकि ये तंग दरवाजे में से गुजरता है और इस पर चलना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो इस रास्ते पर चल नहीं सकता, क्योंकि ये तंग दरवाजे में से गुजरता है। जब कोई पूरे दिल से खुदा यसू मसीह पर ईमान लाता है, तो खुदा के पाक रूह की कुदरत से वो नए सिरे से पैदा हो जाता है और वो अपनी जिंदगी का आगाज तंग रास्ते पर करता है और वो अपनी पूरी जिंदगी इस रास्ते पर सफर करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और उसकी मंजिल मकसूद आसमान है, यानी आसमान पर हमेशा की जिंदगी। तंग रास्ते पर चलने वाले लोगों ने नई पैदाइश से आसमान तक उठाए जाने तक का सफर कैसे तय करना है, इसके बारे हमें किताब मुक़द्दस सिखाती है। किताब मुक़द्दस में लिखा है, बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। अहे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। मतलब यह है कि जितने लोग तुम में से कामिल हैं, जितनों ने खुदा के कलाम की पूरी तालीम हासिल की है और रूहानी जिंदगी का उनका तजर्बा है और रूहानी तौर पर वो बच्चे नहीं हैं, वो सब एक ही तरह का ख्याल रखें और एक जैसा उनका जिंदगी का तरीका हो और वो सब मिलकर खुदा यसू मसीह की पैरवी करें। और अगर किसी को किसी बात में शक व शुबा हो तो खुदावंद उस बात को भी उन पर जाहिर कर देगा। आए भाइयों, जिस तरह मैं मसीह की पैरवी करता हूं, तुम भी उसी तरीके से करो। और तुम में से जितने लोग उस तरीके से चलते हैं जिस तरीके से मैं चलता हूं, उनको पहचानो और उनके साथ मिलकर चलो। हम बात कर रहे हैं कि कामिल लोगों को जिंदगी के सफर में कैसे चलना चाहिए, लेकिन कामिल कौन है? लफ्ज कामिल से हमारे ज़हन में आता है कि ऐसा शख्स जो पूरे तौर पर कामिल हो, उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन यहां पर उसका
ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کوئی انسان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ نیا عہد نامہ کسی ایماندار سے بھی پورے طور پر کامل ہونے کی توقع نہیں کرتا، لیکن ایماندار پاک ہونے کے عمل میں سے مسلسل گزرتا رہتا ہے، اور ایماندار کاملیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہماری زندگی مسیح میں پاک ہونے کے عمل سے مسلسل گزرتی رہتی ہے تو ہم کاملیت کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو ہم کیسے مقدس، بے عیب اور بے الزام ہو کر خدا کے حضور کھڑے ہو سکیں گے؟ عبرانیوں کا مصنف کامل شخص کو بالغ یا پوری عمر والے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے میں تیز ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نئی زندگی کا سفر بہت سے سالوں سے کر رہے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے تو آپ کو اس قابل ہونے چاہیے تھا کہ آپ دوسروں کو سکھائیں، مگر اب اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی شخص تمہیں خدا کے کلام کے ابتدائی اصول دوبارہ سکھائے۔ سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے۔ تمہاری روحانی گروتھ نہیں ہوئی، روحانی ترقی نہیں ہوئی۔ سخت غذا خدا کے کلام کی گہری باتیں ہیں، جبکہ دودھ خدا کے کلام کے ابتدائی اصول ہیں۔ خدا کے کلام کے ابتدائی اصول 7 ہیں جو عبرانیوں 3 باب میں مرقوم ہیں: توبہ، ایمان، پانی کا بپتسمہ، روح کا بپتسمہ، ہاتھ رکھنا، مردوں کی قیامت اور ابدی عدالت۔ جو ایماندار ساری عمر خدا کے کلام کے ابتدائی اصول ہی سیکھتا رہتا ہے، وہ روحانی طور پر بچا رہتا ہے۔ وہ کبھی بلوغت تک نہیں پہنچتا، وہ کبھی کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ انہیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ راست بازی کے کلام کا تجربہ صرف پوری عمر والوں یا کامل لوگوں کو ہوتا ہے، جنہوں نے مسیح کی پوری تعلیم پائی ہے اور روحانی تجربہ رکھتے ہیں۔ راست بازی کے کلام کا تجربہ مسیح کی گہری تعلیم ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، مگر شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ پولس رسول خداوند کا یوں شکر ادا کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں نئے عہد کا خادم ہونے کے لائق بھی کیا، روح کے عہد کا خادم، کیونکہ روح زندہ کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے خادم، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم شریعت کے خادم نہیں ہیں جس کے لفظ پتھروں پر کھودے گئے تھے۔ ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں، یعنی شریعت مار ڈالتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی۔ شریعت کا عہد موت کا عہد تھا، مگر نیا عہد روح کا عہد ہے، یہ زندگی کا عہد ہے۔ جو ایماندار دودھ پینے کے عادی ہے وہ روحانی بچے ہیں۔ ان کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہے، وہ سخت غذا ہضم نہیں کر سکتے۔ راست بازی کا کلام ان کے سروں سے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے خادم ہیں، ان کی بڑی بڑی کلیسیائیں ہیں، اور خدا کے کلام کی ابتدائی اصول وہ بار بار سناتے رہتے ہیں۔ وہ شریعت کی تعلیم دیتے ہیں اور شریعت کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ان کو علم نہیں ہے وہ کدھر کو جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کدھر لے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے۔ پولس رسول ایمانداروں پر واضح کرتا ہے
کہ شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہمارا استاد بنی۔ جب مسیح آ گیا تو استاد یعنی شریعت کا کام ختم ہو گیا، اور مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں انعام میں پاکرو ملتا ہے، اور پاکرو ایماندار کی رہنمائی کرتا ہے، اور جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ شریعت کے ماتحت نہیں ہے۔ پولس رسول گلتیوں کے ایمانداروں کو سخت وارننگ دیتا ہے۔ لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جڑو۔ دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کروانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسیح پر ایمان لانے کے بعد شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ دوبارہ شریعت کی غلامی میں جاتے ہیں۔ اس لیے پولس ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کیا ہے، اس لیے دوبارہ شریعت کے جوئے میں نہ جتو۔ جو لوگ مسیح پر ایمان لانے کے بعد شریعت پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، مسیح سے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، وہ مسیح سے الگ اور فضل سے محروم ہو گئے۔ پولس رسول فلپیوں کے ایمانداروں کو رو رو کر لکھتا ہے، جو شریعت کی مرادی کرتے ہیں وہ جھوٹے استاد ہیں، وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، اور ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ پولس کہتا ہے کہ وہ جو شریعت کی مرادی کرتے ہیں وہ حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی صلیب پر موت ہماری نجات کا کام پورا نہیں کر سکی، اس لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، اور ان کا انجام ہلاکت ہے، اور ان کا خدا پیٹ ہے۔ کیونکہ مذہب اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اس سے دینداری پیدا ہوتی ہے، گارڈنس پیدا ہوتی ہے، ورنہ مذہب کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھاؤ۔ نئے سال میں 2022 میں نئے فیصلے کریں۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یسوع کے بغیر موت ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد راست بازی کا کلام سیکھیں، آپ میچور ہو جائیں، کاملیت کی طرف قدم بڑھائیں، تاکہ آپ نیک و بد کی تمیز کر سکیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح جلد آ رہا ہے، اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ آئے گا اور آپ کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔